अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के कलम से तहरीर करदा नावल प्रिंस चार्मिंग के एपिसोड नंबर 16 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस नावल के हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सकें तो जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं आज की किस्त की जानिब। हेलो सनाया, कहाँ हो तुम? सफ़िया खानज़ादा ने पहला सवाल किया। सनाया ने अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को नॉर्मल किया, हालांकि गले में आंसुओं का गोला अटका हुआ था। लब खुश्क थे जैसे उन पे पपड़ी जम गई हो। उसने गहरा सांस लेते हुए ख़ुद को संभाल लिया। मैं यहीं हूँ, उसके हलक से बमुश्किल आवाज़ बरामद हुई। सनाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने मेरे मान को तोड़ दिया जो मैंने तुम पे किया था। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं, प्लीज़ आप मुझे पे एतबार करें। अम्मी, मैंने कुछ इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, आज ही मुझे वहाब साहब के दोस्त से सब पता चला है जिनके यहाँ तुम काम करती थी। उनका ताल्लुक भी प्रोडक्शन हाउसेस से है। उन्हीं की तवस्सुत से मुझे सब पता चला है कि तुम। अम्मी मगर मेरी बात। उसने अपनी तीयें बोधी सी कोशिश की। बस सनाया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने इतने माह से मुझे धोखे में रखा कि तुम्हें प्रिंस से मिलने, उससे बात करने के लिए वक्त दरकार है, मगर सच तो कुछ और ही था। तुम उसके साथ उसी के शोबे में दाखिल हो गई। क्यों? अम्मी, उन्हें इस गंदगी से, इस दलदल से निकालने के लिए मुझे इस कीचड़ में कूदना पड़ा। सनाया, जिस कीचड़ पे तुम कूदी हो उसी कीचड़ के छींटे तुम पे गिरेंगे, ये भूल गई तुम? वो ऐसी दलदल में है जहाँ से उसका निकलना बहुत मुश्किल है। वो खुद तो डूबेगा ही, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेगा। इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक बार जो इसमें फंस गया वो अंदर ही अंदर धंसता चला जाएगा। मुझे डर है सनाया, तुम सब खो ना दो। वह अफसरदगी से बोली। अम्मी जान, मैं बहुत तन्हा हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। किसी अपने का सहारा मिलते ही उसके आंसू सारे बंध तोड़कर बह निकले और उसके गालों को भिगोने लगे। सनाया, तुम जानती हो ना एक औरत के लिए उसके पर्दे की अहमियत, और तुमने अपना पर्दा ही ख़त्म कर डाला। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे अमल पे। जानती हो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतादिद मकाम पर पर्दे की अहमियत बयान की है। इरशादे बारी ताला है, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। अल्लाह जल्ल जलाला ने आयत के इस टुकड़े में बिनते हवा को घर में रहने का हुक्म दिया है और तबर्रुज से मना फरमाया है, यानी इजहार ज़ीनत और हर उस चीज़ से बाज रहने का हुक्म दिया है जो मर्दों की शहवत को उभारे। जिस तरह ज़माने जाहिलियत की औरतें बेपर्दा सड़कों और बाज़ारों में फिरा करती थीं, अपनी ज़ीनत और महासिन का इजहार करती थीं कि गैरों को लुभाएं। लिबास ऐसा पहनती थी जिनसे जिस्म की आज़ा अच्छी तरह ना ढकें। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी तफसीर में इस आयत के तहत लिखते हैं कि नमरूद के ज़माने में औरतें मोतीदार चादरें ओढ़ती थीं और बीच सड़क पर चलती थीं और इससे मर्दों को लुभाती थी। अगर हम मज़कूरा आयत का बनज़र गैर मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इस्लाम ने सिन्फ़ नाज़ुक को कैदोबंद में नहीं रखा है, बल्कि ये हुक्म दिया है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, और जब ज़रूरत के तहत निकलें तो पर्दे का एहतमाम करें ताकि निगाह और दिल की हिफाजत हो सके और फासकीन की बदनिगाही का सामना न करना पड़े। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, ए नबी, अपनी बीबियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई न जाएं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में भी औरत की हिफाजत और पाक दामनी को मलहूज़ खातिर रखा गया है, और मज़कूरा आयत में जिन ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया गया है वो तो उम्मत मोहम्मदिया की सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और बाकिरदार ख़वातीन हैं। तो असर हाजिर की औरतों को किस कदर पर्दे का एहतमाम करना चाहिए जो उनके कदमों की धूल बराबर भी नहीं। इस आयत में एक और बात भी जो नुमायाँ तौर पर उभर कर सामने आती है वो है तरतीब, यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने करीब तर रिश्तेदार को नसीहत करने का हुक्म दिया, यानी पहले अज़वाज को, फिर अपनी बनात को और उसके बाद दीगर मोमिनात को। और ये एक फितरी बात है कि जब कोई इंसान किसी को नसीहत करता है तो सामने वाला सबसे पहले नासिक के अहलो अयाल और उसके इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, आया वो उस पर कारबंद है या नहीं। अगर उसका और उसके अहलो अयाल का अमल नसीहत के मुवाफिक पाता है तो सुनने के लिए राज़ी होता है, वरना नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि तबलीग की शुरुआत अपने घर से करें, फिर दूसरों को। मज़कूरा बाला आयात से वाज़ेह हुआ है कि पर्दा तरक्की से माने नहीं बल्कि उसका जीना है, कि औरत की इज्जत व इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत और दोनों जहान की भलाई है। पर्दे की ज़रूरत व अहमियत और मानवियत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया है।
المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب کا حکم دیا جا چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے حجاب میں چلی جاؤ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ ایک اور روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ زانیہ ہے، اور جب عورت معطر ہو کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو اس بناؤ زنگار کو دیکھ لیتے جو اب عورتوں نے ایجاد کر لیا ہے تو ان کو مساجد میں نماز پڑھنے سے اسی طرح منع فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تفسیر الحسنات میں صاحب تفسیر بازار کے حوالے سے لکھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں عورتیں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے بڑھ گئے، کیا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم مجاہدین کی فضیلت کو پا سکیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں بیٹھے وہ عمل مجاہدین فی سبیل اللہ کا اجر پائے گا۔ اس پر علامہ آلوسی فرماتے ہیں بے شک عورتوں پر گھر سے نکلنا حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ ان کا زیارت قبور کے لیے جانا جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور مسجد کی طرف جانا بھی ممنوع ہے جبکہ خوشبو سے معطر ہو کر اور زیورات سے مزین ہو کر نکلیں تو حرام ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو تب بھی ممنوع ہے اگرچہ کبیرہ نہیں۔ ان روایات سے بالکل واضح ہو گیا کہ پردے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتی ہے، اور پردہ ہی عورت کی عصمت و عفت کا ضامن ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اور تم نے اپنا پردہ ہی ختم کر دیا۔ کیوں ثنایا، کیوں؟ کیا یہ تعلیم دی تھی میں نے تمہیں؟ مانا کہ ہمارا ساتھ زیادہ نہیں رہا، مگر جتنا عرصہ ہم ساتھ رہے میں نے تمہیں بہت سے اسلامی اصولوں قوانین سے آگاہی دی، مگر تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ بیٹا، پردہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور تم نے خود ہی پردے کو چھوڑ کر اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر لیا۔ امی جان، مجھ سے واقعی بہت بڑی بھول ہو گئی، آپ حق بجانب ہے، میں واقعی غلط ہوں، بہت غلط کیا میں نے۔ میں سب کی باتوں میں آ جاتی ہوں اور بعد میں ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں امی جان، میں بہت گنہگار ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس بے پردگی کے لیے معاف کر دیں گے؟ ثنایا، تم واپس آنے کی تیاری کرو، ہیزل کو کہو کہ وہ تمہاری واپسی کی ٹکٹس کنفرم کروائے۔ امی جان، میں ایسے کیسے واپس آ سکتی ہوں؟ ابھی پرنس سے بات نہیں ہوئی؟ ثنایا، تمہیں اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے سب پتہ چل گیا، وہی تمہارے بچے کا باپ ہے، اس کا تم سے جو نکاح ہوا وہ جائز تھا، یہ بچہ بھی جائز ہے، تمہیں اس کے سامنے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ڈی این اے رپورٹ سے خود ہی ثابت ہو جائے گا کہ وہی اس بچے کا باپ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت زدہ آواز میں بولی۔ ثنایا بیٹا، وہاب صاحب جامع مسجد کے مولانا صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے تمہارے بارے میں انہیں سب تفصیل سے بتایا۔ مجلس نکاح میں دلہن کا نام غلط لیا گیا ہو، یا نکاح نامے پہ دلہن کا نام کسی بھی وجہ سے غلط لکھا گیا ہو یا بدل گیا ہو، یعنی قاضی نے غلط نام والی لڑکی سے نکاح پڑھا دیا ہو، تو کیا نکاح ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جو لڑکی وہاں نکاح کے وقت موجود تھی، نکاح اسی لڑکی سے ہوا ہے، اس نے کلمات پڑھ کر قبول کیا تو نکاح اسی لڑکی کا ہوگا، خواہ نام بدل گئے ہوں پھر بھی نکاح وہاں موجود دلہا دلہن کا ہی ہوا ہے، اور وہاں موجود سب لوگ گواہ ہوں گے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا میرا اور پرنس کا نکاح جائز تھا؟ یہ ہمارا جائز بچہ ہے؟ وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، تم جلد از جلد واپس آؤ۔ امی جان، ہیزل کایا جھوٹی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ کیا ہوا ثنایا، بتاؤ مجھے۔ امی جان، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی جلدی ٹھیک کر دوں گی، آپ سے ملوں گی تو سب تفصیل سے بتاؤں گی۔ امی، اگلے ہفتے ہماری فلم ریلیز ہونے والی ہے، کانٹریکٹ کی وجہ سے میں مووی کی پروموشن کے بغیر واپس نہیں آ سکتی، ورنہ 1 کروڑ جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ یہ کیا فضول بات ہے ثنایا، تم نے ایسا کانٹریکٹ سائن ہی کیوں کیا؟ امی جان، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیا کر سکتی ہوں اب میں؟ ثنایا، اس فلم کی نمائش ہونے سے رکوا دو، ابھی تو کچھ لوگوں نے تمہیں بے پردہ دیکھا ہے، جب پوری دنیا تمہیں بے پردہ دیکھے گی تو سوچو تمہیں کتنا گناہ ملے گا۔ مگر امی، میں ایسا ہونے سے کیسے رک سکتی ہوں؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ وہ سوچنا تمہارا کام ہے، بے شک یہ بہت بڑا بار ہے جو میں تمہارے ناتواں کندھوں پر ڈال رہی ہوں، مگر مجھے میری دلیر بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے،
وہ اس امتحان میں ضرور سرخرو ہوگی. مجھے مایوس مت کرنا ثنایا. سب سمیٹ کر جلدی واپس آؤ, میں تمہارا انتظار کروں گی. کہتے ہی انہوں نے کال کاٹ دی. ثنایا خالی خالی نظروں سے بند فون کو گھورنے لگی. پرنس جو ابھی ہوش میں آیا تھا ساری صورتحال جان کر وہ ثنایا کے بارے میں پوچھنے لگا. کیا یار پرنس, تو نے ابھی تک اپنا کام نہیں کیا؟ میں کب سے لائن میں کھڑا ہوں. فلم ڈائریکٹر مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا. مطلب؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولا. یار تو ماہر کھلاڑی ہے اس کھیل کا, پھر بھی مجھ سے مطلب پوچھتا ہے. چل صاف لفظوں میں بات کرتے ہیں, تجھ سا کون سا چھپا ہے سب؟ تو نئی ہیروئن کو استعمال کرے گا تبھی میری باری آئے گی. اگر تجھ سے نہیں مان رہی تو اس بار پہلی باری مجھے دے, وہ خباثت سے ہنستے ہوئے بولا. یو باسٹرڈ. پرنس نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کی شرٹ کا کالر دبوچ لیا. اس کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا تو دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہے گا. اور تیری گندی ذہنیت اور نظریں اپنے پاس سنبھال کے رکھ, ورنہ تیری آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا. ارے چھوڑ یار مجھے, پاگل ہو گیا ہے تو؟ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے ہماری اتنی پرانی دوستی کو داؤ پہ لگا رہا ہے. میں تجھے آخری بار پیار سے سمجھا رہا ہوں. وہ گرجدار آواز میں دھاڑا اور اسے پیچھے دھکا دیا کہ وہ اس افتاد پر خود کو سنبھال نہیں پایا اور لہراتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا. دیکھ پرنس, ایک بار پھر سوچ لے, مال اچھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا پرنس نے اس کی گردن پہ اپنی ٹانگ رکھی. اس کا سانس رکنے لگا. اچھا چھوڑ, نہیں کرتا کچھ, وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولا. تو پرنس نے اسے وہیں چھوڑ کر ثنایا کے پیچھے آیا جہاں وہ موجود تھی. اس وقت وہ ہوٹل سے باہر نکل رہی تھی کہ پرنس لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تیزی سے اس کے قریب آیا. اپنی برگنڈی رنگ کی شرٹ کے بازو فولڈ کیے جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے, کوٹ بازو پہ ڈالے ہوئے تھے. سن یارا, اس نے ہلکی سانس میں اس کا نام دہرایا. ثنایا کی سیاہ آنکھیں کسی بھی طرح کے احساسات سے آ رہی تھیں. 2 کالی آنکھیں ان 2 اوشن بلو آنکھوں سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی. وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. 6 فٹ سے نکلتا قد, چوڑے شانوں اور کثرتی بدن کے مالک پرنس, جو حقیقتاً کسی شہزادے سے کم نہیں تھا. اس کے سامنے مناسب قد اور خوبصورت خد و خال کی مالک ثنایا جسے چھوئی ہوئی سی شہزادی بالکل چھپ کر رہ گئی تھی. اس کے خوبصورت گلابی گالوں پر موجود آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات اس کے رونے کی گواہی دے رہے تھے. تیکھی سی کھڑی ناک جو رونے کے باعث سرخی مائل دکھائی دے رہی تھی. اس کے دلکش چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اوپر اٹھایا اور اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا. ثنایا کی آنکھوں میں واضح خوف کی جھلک تھی. وہاں جو بھی ہوا غلط فہمی کی بنا پہ ہوا. ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ویٹر اور ہیزل کائے کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ ہیزل کائے کے کہنے پر اس نے پرنس کو نشہ آور ڈرنک دیا تھا اور اب وہ اس سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. یہ سب ہیزل کائے کا منصوبہ تھا. یہ جان کر وہ مزید حیران ہوئی اور اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پرنس ضرور اسے تھپڑ کا بدلہ لینے آیا ہے, مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا. وہ کیسے اسے بنا اجازت کے چھو سکتا تھا؟ وہی منظر یاد آتے اس کے بدن میں بھانبھڑ چلنے لگے. اس کے انداز اور تیور یکلخت بدلے. وہ ثنایا کی آنکھوں میں ہمت اور بہادری کی جھلک بخوبی دیکھ سکتا تھا. تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ وہ اپنی بے عزتی کو بھلا کر اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدھا مدعے پر آیا. ثنایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا, مگر لبوں پہ مجال ہے کہ ہلکی سی جنبش ہوئی ہو. اس کی آواز زنگ آلود اور لب یوں باہم پیوست تھے کہ گویا ان پہ قفل لگ گیا ہو. چلو تمہاری مشکل میں آسان کر دیتا ہوں. مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے چہرے کے ہر نقش کو غور سے دیکھتا وہ سرد و سپاٹ لہجے میں سوال داغ گیا. اس کے گلابی ہونٹ ہلکے سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے. بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے مضبوط لہجے میں کہا, تم نے جو رنگ بدلے حیرت ہوئی مجھے. گرگٹ کو مات دے گئی فطرت جناب کی, وہ پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے بولی. پرنس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. کیا کہا تم نے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. ایک وہ دن تھا جب میں آپ کے سامنے خود کو آپ کے حوالے کرنے آئی تھی, اپنے بچے کو آپ کا نام دلوانے کے لیے گڑ گڑا رہی تھی کہ خدا را مجھے اپنا لو, ہمارے بچے کو اپنا نام دے دو. مگر آپ نے میری ایک نہ سنی. نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے مجھ پر. یہ سب وہ صرف اپنے دل میں ہی خود سے کہہ سکی. کچھ نہیں, آپ نہیں سمجھیں گے, رہنے دیں. تم مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتی ہو, مجھے اپنا سمجھو, وہ لگاوٹ سے بولا. اپنا؟ وہ استہزائیہ انداز سے مسکرائی. اس اپنا لفظ سے تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. میں نے اب تک جتنے دھوکے کھائے ہیں ان سب سے ایک ہی سبق سیکھا کہ آپ کی زندگی میں آپ سے زیادہ کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا. آپ کو اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے. یہ دنیا بہت ظالم ہے, اپنا بننے کا دکھاوا کر کے سب چھین لیتی ہے, یہاں تک کہ دلی سکون بھی. یہ دنیا مطلب پرستوں سے بھری پڑی ہے. اس کی آخری بات پہ پرنس نے اسے اچھمبے سے دیکھا تھا. یہ وقت جو ہم نے ساتھ گزارا, اس دوران مجھے تم سے لگاوٹ ہو گئی. کیا تم اسے میرا دکھاوا سمجھ رہی ہو؟ وہ بروج کھا کر اسپاٹ انداز میں بولا تھا. ثنایا بھی اس پر ہی نظریں گاڑے ہوئے تھی.
کیا کیا نہیں تھا اس کے ان شکوہ بھری آنکھوں میں. ٹوٹے اعتبار کی کرچیوں کے ساتھ اس میں مان ٹوٹنے کا درد بھی ہلکورے لیتا دکھائی دیا تھا. ثنایا کی کانت سی آنکھوں میں شکایتوں کا ایک تلاطم برپا تھا. نہ جانے کیوں ایک دم اسے ایسا گمان گزرا تھا کہ ثنایا کی التجائیاں بھیگی ہوئی آنکھیں اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. ان میں ان کے انکہے راز پنہا تھے. نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا. تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پرنس نے ایک بار پھر استفسار کیا. کسی بھی رشتے کی پہلی سیڑھی اعتماد ہے. کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے؟ وہ اسپاٹ انداز میں گویا ہوئی. یہ کیسا سوال ہے؟ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بولا. اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ اب کی بار ثنایا کا انداز دھیما تھا. سن یارا، تم مجھے اپنی سانسوں کی طرح ضروری ہو گئی ہو زندہ رہنے کے لیے. تم سانس ہو بس سلسلہ تازل. تجھے لیتے رہیں گے، جیتے رہیں گے. اگر تم میری زندگی میں نہ رہی تو سانسیں بھی رک جائیں گی. مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے. اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کر جاؤں گا. آزمائش شرط ہے. یہ جو کچھ دن تمہارے بنا گزارے ہیں ان میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو. میرے پاس گنے چنے اپنے رشتے ہیں مگر ان میں ایک بھی ایسا اپنا نہیں جو میری تنہائی بانٹ سکے. مجھے اپنی سنائے، کچھ میری سنے، میری رہنمائی کرے، اپنی توجہ سے میری رہبری کرے. میری اپنی بن جاؤ نا. وہ دھیمے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا تھا. دل نے کہا کہ مت آزماؤ مگر دماغ اس کے سننے سے انکاری تھا. وہ کہہ رہا تھا آج اس شخص کو آزماؤ. آج وہ صرف اور صرف دماغ کی سننا چاہتی تھی. اسے جب وہ تکالیف اور مصائب یاد آتے جو اس نے برداشت کیے تھے تو پھر اس کی انا محبت پر غالب آ جاتی. میں اسے ایک بار پھر سے پا کر کھو دوں گی. اسے یوں ہی جانے دوں گی. اگر ایسا ہوا تو آج میں پھر ایک بار تہی دامہ رہ جاؤں گی. زندگی میں سارے خسارے میرے ہی حصے میں آنے لکھے تھے کیا؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی اور اس میں پرنس کا نام کھوجنے لگی. اگر آپ مجھ سے پیار و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسے ثابت کریں گے؟ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. وہ کیسے؟ آپ ہماری فلم کی ریلیز کو روک دیں. ثنایا نے بات کیا کہ گویا اس کے سر پر بم پھوڑ دیا. پرنس اس کی بات سن کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا. ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا کروڑوں روپیہ لگ چکا ہے اس مووی پہ. جو کمایا سب محنت اپنی اس فلم پہ لگا دی. اب جب 2 گنا کمانے کا وقت آیا تم کہتی ہو اسے روک دوں؟ آر یو ان یور سینسز؟ نہیں کر سکتے نا میرے لیے تو نہ صحیح. یہی اندازہ ہو گیا مجھے آپ کی جھوٹی محبت کا. تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. ابھی کہ کچھ بھی کر جاؤں گا اور جب کرنے کا وقت آیا تو مکر گئے. جائیں رہنے دیں. آپ سے نہیں ہوگا کچھ بھی. مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی. ایسے مت کہو. زندگی میں پہلی بار کوئی دل کو اپنا لگا ہے. پہلی بار کسی کو عزت دی. اگر آج تم نے مجھے منع کر دیا تو میں ٹوٹ کر رہ جاؤں گا. تمہارے پرنور چہرے کو دیکھ کر پارسا بننے کا دل کرتا ہے. تمہیں دیکھ کر خدا کو یاد کرنے کا دل کرتا ہے. تمہیں دیکھ کر دل کرتا ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں. جیسا سکون تمہارے چہرے پر نظر آتا ہے میں بھی تمہارے توسط سے وہی اطمینان پانا چاہتا ہوں. میں بگڑ گیا ہوں. مجھے سمیٹ کر سنوار دو. شاید تمہارا ساتھ مجھے ہمارے خدا کے قریب کر دے. وہ التجائیہ انداز میں بولا. مجھے پارسا مت سمجھے. میں تو خود گناہوں سے لتھڑی ہوئی ایک گنہگار لڑکی ہوں جس نے خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑا ہے. میں کیا کسی کی اصلاح کروں گی؟ وہ افسردگی اور یاسیت سے گھلے لہجے میں بولی. بقول آپ کے کہ میں آپ کی محبت ہوں، عزت ہوں، تو کیا آپ مجھے دنیا بھر کے سامنے پیش کریں گے؟ لو دیکھو میری محبت کو، میری عزت کو. میرا شوہر، میرا صاحبہ، میرا محافظ ہوگا تو کیا آپ اپنے گھر کی عزت کو یوں نیلام کریں گے پیسوں کی خاطر؟ بتائیں. مجھے ایک موقع دو. مجھے چھوڑ کر مت جانا. جیسے ہی ثنایا نے جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے پرنس نے اس کی کلائی پر اپنا ہاتھ جما کر اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا. تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ وہ آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں نہیں جانتی. اس کا لہجہ باوجود کوشش کے بھی ہارا ہوا تھا. وہ تمہارا محرم ہے. دل کے کونے سے آواز ابھر کر آئی. مجھے دنیا بھر کے سامنے بے پردہ ہونے سے بچا لینا. وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی. مختلف سوچیں اس کے دماغ میں گھومنے لگیں. اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرتی پرنس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. اٹھو پلیز اٹھو. اس کے نم گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے لگا. پرنس نے اس کے نازک بے ہوش وجود کو اپنے سینے سے لگایا. تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. وہ اسے خود میں بھینچ کر شدت پسندی سے تڑپ کر بولا. ثنایا کچھ دیر بعد ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے تو مہربان لمس محسوس کیے وہ ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے پرنس کے سینے سے لگے تڑپ تڑپ کر رونے لگی. اس کے اس جان لیوا عمل نے مقابل موجود پرنس کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا. کیونکہ ثنایا جو کبھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تھی آج اس کے اتنے قریب اس کے سینے سے لگے سسکتے ہوئے اس کی پناہوں میں تھی. پرنس نے بھی سب سوچوں کو بھلا کر اس لمحے کو امر کر دینا چاہا.
اس نے اپنی دونوں بازو اس کی کمر کے گرد اچھے سے حمال کرتے ہوئے اس کے گرد حصار مزید سخت کر دیا۔ ثنایا کو جب اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ پرنس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ بنا رکے اور بنا پیچھے دیکھے وہ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی۔ پرنس اسے اپنی نظروں سے اوچھل ہوتے دیکھتا رہا۔ اسے یہ تو خبر نہ تھی کہ اب کبھی وہ اسے دوبارہ واپس دیکھ بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ ابھی تک اپنے وجود میں ثنایا کا گداز لمس محسوس کر رہا تھا۔ کل بات کروں گا، اس نے دل میں ثنایا سے اس سلسلے میں کل بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کل وہ اس سے دوبارہ مل ہی نہ پائے گا، کیونکہ ثنایا سب کچھ یہیں چھوڑ کر بنا بتائے صبح 5 بجے کی فلائٹ سے واپس پاکستان جا رہی تھی۔ شب وصلت، بے مسئلہ مرگ، فرقت زندگی اپنی، فراق یار میں جل کر نکھر جانا محبت ہے۔ وہ چھوٹی بی بی، بات یہ ہے کہ میرے چاچا کی بیٹی کی شادی ہے، میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ادھر جانا ہے، لیکن بڑی بیگم صاحبہ نے چھٹی نہیں دی۔ رانی نے افسردگی سے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر اور زیادہ حیران ہوئی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اگر اسے چھٹی دے دی تو گھر کا سارا کام کون کرے گا؟ اس کے جواب دینے سے پہلے یہ صفیہ خانزادہ کا جواب آیا، جو کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ خالی جگ میں پانی لینے آئی تھی اور ان کی باتیں سن کر وہیں رک گئی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ دروازے میں کھڑی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ یہاں؟ ان کو وہاں دیکھ کر حیران ہو کر بولی۔ اس کی بات سن کر امن کے لیے اورنج جوس بناتی رانی نے ان کی طرف خجالت سے دیکھا۔ مجھے یہ بتاؤ، تم یہاں میری چغلی کر رہی تھی؟ جی وہ گڑبڑا سی گئی جیسے کہ اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ رانی جاؤ دیکھو ڈائننگ پہ سب چیزیں ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اسے کچن سے باہر بھیجا۔ اب کچن میں وہ اور صفیہ خانزادہ رہ گئی تھی۔ اس نے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر جلدی سے ٹوسٹر میں سے ٹوسٹ نکالے، پھر پراٹھا بنانے کے لیے فریج میں سے آٹا نکالنے لگی۔ وہ یہ سب کام بہت تیزی سے کر رہی تھی۔ ویسے ہی ٹک ٹک کی باندھے دیا کو دیکھی جا رہی تھی۔ تبھی ریک سے کفگیر اٹھاتے ہوئے اس کی نظر صفیہ خانزادہ پر پڑی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ بھی اپنے دھیان سے واپس آئیں۔ پھر بھی کچھ تو ہوا ہے امی جان، بتائیں نا پلیز۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولی۔ میں تو بس تمہیں دیکھ رہی ہوں، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو ہمارے گھر کی رونق بن گئی ہو۔ میرے بیٹے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ دکھائی دینے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے تمہاری جوڑی کو اور تم دونوں کو جلد 2 سے 3 کر دے تاکہ اس گھر کی رونق مزید بڑھ جائے۔ انہوں نے اس کی تعریف کی، لیکن وہ تو ان کے منہ سے نکلنے والے لفظ 3 پر اٹک کر رہ گئی۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے اس کے کانوں کی لوئیں سرخ مائل دکھائی دینے لگیں۔ آمین۔ اس کا گلال چہرہ دیکھتے ہوئے صفیہ خانزادہ نے دل ہی دل میں کہا، بیٹا رانی کو اس لیے چھٹی نہیں دی کہ سارا کام تم پہ آ جائے گا۔ انہوں نے اس کو رانی کو چھٹی نہ دینے کی وجہ کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ پراٹھا بنا کر توے پر ڈال چکی تھی۔ امی جان آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ہوں نا، کر لوں گی، 2 دن کی تو بات ہے، پھر اس نے واپس آ جانا ہے۔ اب جانے دیں اسے، اس نے شائستگی سے کہا اور روٹی کی سائڈ بدلی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں مل کر لیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ امی جان میری بات رکھنے کے لیے، وہ پراٹھے پر گھی لگاتے ہوئے بولی۔ دراصل رانی بہت عرصے سے یہاں کام کر رہی ہے، اس کی عادت سی ہو گئی ہے۔ ان کی بات پر دیا نے نرمی سے انہیں دیکھا اور پراٹھا توے سے اتار کر ہاٹ پاٹ میں رکھ کر چولہا بند کر دیا۔ امن آیا نہیں ابھی تک بچے؟ یہ وہاب صاحب بھی نہ جانے کدھر رہ گئے، دیکھو انہیں، وہ کہہ کر اسٹول سے کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ بھی بن چکا تھا، یہ رانی بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئی، اسے بھی دیکھوں آ کر تمہارے ساتھ ڈائننگ پہ ناشتہ لگوائے، وہ اسے کہہ کر کچن سے نکل آئی، جبکہ دیا کی نرم گرم نگاہوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ ان کو یہ شفیق سے نرم دل صفیہ خانزادہ بہت اچھی لگتی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ امن، وہ جو نقصک سے تیار، ایک ہاتھ میں آفس بیگ تھامے دوسرے ہاتھ سے سیل کان سے لگایا کسی سے بات کرتا بڑی اجرت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے کانوں سے وہاب خانزادہ کی روبدار آواز ٹکرائی۔ تیزی سے اٹھتے اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر، کچھ کام تھا آپ کو؟ نہیں، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے؟ انہوں نے خود ہی سوال کیا۔ 2-3 دنوں سے ان کا امن سے سامنا نہیں ہوا تھا، آج ہوا بھی تو وہ کافی عجلت میں تھا۔ آفس، اس نے مختصر جواب دیا۔ چلو ناشتہ کر لو ہمارے ساتھ، پھر چلے جانا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اوکے۔ اس نے بھی کسی قسم کی بحث کیے بغیر بیگ لاؤنج میں پڑے ٹیبل پر رکھا اور خود ڈائننگ ٹیبل پر دیا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، بس چھری اور کانٹے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس وقت وہاں 4 لوگ موجود تھے، لیکن چاروں ہی اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش تھے۔ 24 گھنٹوں میں یہی ایک وقت تھا جب اس عظیم و شان عمارت جس کے فرنٹ پہ خانزادہ مینشن لکھا تھا۔ بیٹا اتنے دنوں سے کہاں مصروف ہو؟ وہ دراصل جو بھی کیا کر آیا تھا شازمہ انصاری کا تھا، اسے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔
اسے اریسٹ کر لیا گیا ہے مگر دوبارہ سے سب سیٹ اپ کرنا ہے جس کی وجہ سے مصروف ہوں آج کل، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ السلام علیکم بھائی، سمیہ نے گھر میں قدم رکھتے ہوئے پرجوش آواز میں اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ امن اپنی جگہ سے اٹھا اپنی اکلوتی بہن کی آمد پہ۔ مجھے پتا تھا کہ آپ آفس کے لیے نکل جائیں گے، اسی لیے صبح صبح یہاں کر چھاپا مارا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے شانے سے لگی۔ بہت اچھا کیا، کافی دنوں سے تم نے چکر نہیں لگایا تھا۔ بھائی میں نہیں آئی تو کون سا آپ مجھ سے ملنے آئی؟ ورنہ روٹھے انداز میں شکوہ کر گئی۔ بس گڑیا، وقت ہی نہیں ملا۔ بھائی پھر آج کا کیا پلان ہے؟ فی الحال تو آفس جا رہا ہوں، کوشش کروں گا جلد واپسی کی۔ گھر آؤں گا پھر جو بھی آپ سب کا پلان ہوا وہی کر لیں گے۔ ابھی میں بھی کافی جلدی میں ہوں۔ وہ جلدی ناشتہ کرنے کے ساتھ سمیہ سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ کام کام اور بس کام، پاپا خان کی لائف میں جسٹ کام ہی سب سے امپورٹنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دیا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ مخاطب وہاب خان زادہ سے تھی۔ امن، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ فیملی کمز فرسٹ، اپنے کام سے پہلے اپنے بیوی پر توجہ دو۔ اگر میری بیٹی کو ناراض کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیا کا ساتھ دیتے ہوئے اسے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ تب سے خاموش امن خان زادہ ان کی بات سن کر دیا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی کہ رات کو خبر لوں گا اس شکایت کی۔ جی، آفس سے آ کر ان کی بھی سب شکایات دور کر دوں گا، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ دیا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔